बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। और आज हम लेकर आए हैं इलेक्शन के हवाले से खसूसी ट्रांसमिशन आपके साथ बराह रास्त। कौमी असम्बली के 183 हलकों के क्या इंतखाबी नताइज हमारे पास मौजूद हैं? इन नशिस्तों के किन बड़े हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो मैदान मार चुके हैं? इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के 33 बड़े सियासी बुर्ज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी को किन 13 अहम तरीन हलकों में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 31 बड़े आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हो गई है और हमारे पास इस वक्त बराह रास्त नताइज जो हैं वो आ रहे हैं। इससे आपको आगाह करेंगे इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने कहाँ पर वोट डाला, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने वोट कहाँ पर कास्ट किया है। इसके अलावा आर्मी चीफ के हवाले से एक वाकया हुआ है, ये वाकया क्या है ये भी आपको बताएंगे। और कौन से बड़े हलके जहां अभी भी सख्त मुकाबला चल रहा है ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ आगे चलकर आपको हैरान कुन मनाजिर जो हैं वो भी दिखाएंगे। जी राजा साहब, आज हम खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन जो है वो अपने नाजरीन से के लिए लेकर आए हैं और अपने नाजरीन से मुखातिब हैं। बताइएगा कौमी असम्बली के 183 हलकों के क्या इंतखाबी नताइज आ रहे हैं? मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जो हलके हैं उन हलकों में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हवाले से क्या नताइज देखने में मिल रहे हैं? इसके अलावा हमें ये भी आगाह कीजिएगा कि इमरान खान साहब ने वोट कहाँ पर कास्ट किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने वोट कहाँ पर कास्ट किया है। और इसके अलावा 33 बड़े हलकों में जहां कांटे का मुकाबला चल रहा है, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स और रिजल्ट आ रहे हैं हमारे नाजरीन को बताइएगा और इनके नताइज जो आ रहे हैं वो भी शेयर कीजिएगा। देखिए इस वक्त हमारे पास कौमी असम्बली के 183 हलकों के नाकाबिले यकीन किस्म के इंतखाबी नताइज मौजूद हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज शरीफ ख़ानदान के लिए और PDM के लिए तबाहकुन साबित हुए हैं। इन नताइज के मुतल्लिक मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं और किन 51 बड़े हलकों में बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलट गए हैं। जहांगीर तरीन, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, मरियम नवाज के हलकों के क्या नताइज सामने आए हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि मैसिव रिगिंग के बावजूद यहाँ पर एक बहुत बड़ा आप कह लें कि पांसा जो है मुकम्मल तौर पर पलट कर रह गया है। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब के वोट कास्ट करने के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और 3 ऐसी फुटेजेस, 3 ऐसी हैरान कुन वीडियोज़ जिनको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किया, इन तीनों वीडियोज़ के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने इलेक्शन के मैदान से आने वाली इन तीनों वीडियोज़ को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इसके साथ ही आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी एक हैरानकुन वाक़े से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के वोट के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि इमरान खान साहब ने बाकायदा अपना वोट कास्ट कर दिया है। खान साहब ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को अपना वोट डाला है, इसकी बाकायदा तस्दीक की गई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, जिन्हें इमरान खान साहब के साथ एक और बोगस केस में जेल में कैद किया गया था, उनके मुतल्लिक भी तस्दीक की गई है कि उन्होंने भी बाकायदा अपना वोट पोस्टल बैलेट के ज़रिए कास्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि अब पता ये चला है कि सूबे की जो 43 जेलें थी इनमें 65,000 कैदी मौजूद थे और इनमें से सिर्फ 1,500 कैदी ऐसे हैं जिन्होंने पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है, यानी वोट डाला है। लेकिन यहाँ पर राना सनाउल्लाह खान के हलके से जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और राना सनाउल्लाह के हलके से जो इंतखाबी नतीजा सामने आया है, इस इंतखाबी नतीजे से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। यहाँ पर मैसिव लेवल पर प्री पोल रिगिंग की गई थी, यानी पोलिंग डे से पहले यहाँ पर धांधली भी की गई, यहाँ पर वोट भी खरीदे गए। लेकिन अब यहाँ जो नतीजा सामने आया है, ये नतीजा अपने व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब राना सनाउल्लाह खान जो है ये NA 100 फैसलाबाद से नून लीग के उम्मीदवार हैं
اور ان کا مقابلہ تھا تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر نثار جٹ سے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جو سدرا سعید ہیں وہ بھی NA100 فیصلہ آباد سے الیکشن لڑ رہی تھیں۔ اب یہاں پر اصل مقابلہ جو ہے یہ نثار جٹ اور رانا ثناء اللہ کے درمیان تھا۔ اس حلقے میں نون لیگ کی برتری اس سے پہلے بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اور 2018 کا جو الیکشن تھا یہاں پر تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں نثار احمد، انہوں نے 1,03,889 ووٹ حاصل کیے تھے، اور رانا ثناء اللہ نے 1,06,137 ووٹ حاصل کیے تھے۔ یعنی رانا ثناء اللہ کی کل برتری جو ملا کر یہ 2,238 ووٹوں کی تھی۔ لیکن اب اس حلقے سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے، ایک بہت اہم نوعیت کا انتخابی نتیجہ سامنے آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ووٹ خریدے جانے کے باوجود تحریک انصاف کے امیدوار کو کیمپین نہ کرنے کی اجازت دینے کے باوجود یہاں پہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق تحریک انصاف یہاں سے میدان مارتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق یہاں سے نثار احمد نے یہ مقابلہ اپنے نام کر لیا۔ لیکن یہاں پر عمر ایوب کے حلقے سے جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک اور بریکنگ رزلٹ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ حلقہ NA18 ہری پور یہ حلقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر عمر ایوب کو کیمپین کے دوران بینرز تک نہیں لگانے دیے گئے، عمر ایوب کو 2 مرتبہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اب یہاں سے یعنی NA18 ہری پور سے تحریک انصاف کے امیدوار تھے عمر ایوب خان، ان سے ان کا انتخابی نشان یعنی بلہ یہ انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا۔ یہ آزاد حیثیت میں یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، PTI کی ان کو سپورٹ تھی۔ دوسری جانب یہاں سے جمعیت علماء اسلام فے کے محمد ایوب جو ہیں یہ امیدوار تھے، اور پیپلز پارٹی کے سید زوار حسین نقوی NA18 ہری پور سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر امیدوار تھے۔ اب اس حلقے میں عمر ایوب نے 2018 میں مسلم لیگ نون کے جو بابر نواز ہیں ان کے مقابلے میں 1,73,125 ووٹ حاصل کیے تھے، اور عمر ایوب نے 2018 میں یہ حلقہ 39,667 ووٹوں سے جیتا تھا۔ اب یہاں سے جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ سامنے آیا ہے کہ پری پول رگنگ اور پولنگ ڈے کے اوپر رگنگ کے باوجود NA18 ہری پور کا جو حلقہ ہے یہ عمر ایوب کے نام ہے، اور یہاں پر مسلم لیگ نون کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن یہاں پر محمد عاطف خان جو کہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کے حلقے سے بھی ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا انتخابی نتیجہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس حلقے سے جو 2 بڑی تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جن کو پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، ان ویڈیوز کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہاں سے جو اس وقت بریکنگ نتیجہ اور بریکنگ رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے اس سے بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب عاطف خان تحریک انصاف کی سپورٹ سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کے خلاف جو امیدوار الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے بھی کوشش کی کہ اپنے جھنڈوں اور اپنے بینرز پر عمران خان صاحب کی تصاویر لگا کر تحریک انصاف کے ووٹرز کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس اس کا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا۔ اب یہ جو حلقہ ہے NA22 مردان یعنی NA22 مردان، یہاں پر ANP کی جانب سے امیر حیدر خان ہوتی امیدوار تھے، جمعیت علماء اسلام یعنی ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر فضل الرحمان کے جماعت کی جانب سے نیاز علی یہاں پر امیدوار تھے، اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر عابد علی شاہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب یہاں پر عاطف خان نے 2018 کے الیکشن میں 25,888 کی لیڈ سے یہ حلقہ جیتا تھا، اور یہاں پہ
888 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ہارون خان جو ہیں وہ 11,814 ووٹ حاصل کر سکے تھے۔ اب یہاں پر عاطف خان کو کیمپین کرنے کا موقع نہیں ملا۔ نون لیگ کی حمایت سے آپ یہ کہہ لیں کہ جے یو آئی اور اسی طرح اے این پی نے یہاں پر بھرپور قسم کی کیمپین کی، لیکن اس کے باوجود اس حلقے کے نتائج جو ہیں یہ پی ڈی ایم کے لیے بڑے بھیانک ثابت ہوئے ہیں، اور یہاں سے عاطف خان جو ہیں انہوں نے یہ حلقہ اپنے نام کیا ہے۔ یہاں پر جو انتخابی نتائج سامنے آ رہے ہیں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج، ان کے مطابق عاطف خان اس حلقے کو اپنے نام کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اسد کیسر کے حلقے سے بھی آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ اسد کیسر کے حلقے سے بھی ایک بڑا انتخابی نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ اسد کیسر کو ایک حساس ادارے کی بیسمنٹ میں مبینہ طور پر قید کر دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا کہ پرویز خٹک اور اسد کیسر کو ایک بیسمنٹ میں قید کر کے ان کو تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اب تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر ان کے N19 ثوابی کے حلقے سے ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا بریکنگ نتیجہ آیا ہے، کیونکہ اسد کیسر کے پاس بھی پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ موجود نہیں تھا، اور N19 ثوابی میں الیکشن سے پہلے ہی اس قدر ریگنگ کی گئی، اتنی دھاندلی کی گئی کہ مخالفین بڑے پر اعتماد تھے کہ اسد کیسر یہاں سے کسی صورت نہیں جیت سکیں گے، یہاں پر پی ٹی آئی کے کنونشنز بھی نہیں ہونے دیے گئے۔ لیکن اب یہاں پر جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ N19 ثوابی سے عوامی نیشنل پارٹی کے یعنی اے این پی کے امیدوار تھے شاہ نواز خان، جبکہ جے یو آئی کے امیدوار تھے مولانا فضل علی۔ اب 2018 میں یہاں سے اسد کیسر کو 78,790 ووٹ ملے تھے۔ اس حلقے سے انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی، اور ان کے مد مقابل فضل علی نے صرف 34,217 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ نون لیگ کے سجاد احمد کو یہاں سے صرف 26,664 ووٹ ملے تھے۔ اب یہاں پر اس حلقے سے یعنی N19 ثوابی سے جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق یہ حلقہ اسد کیسر کے نام ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پر اسد کیسر کے مخالفین کو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق شکست ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پر اسلام آباد کے 3 بڑے حلقوں کے جو بڑے بریکنگ نتائج سامنے آئے ہیں، ان بریکنگ نتائج کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور آرمی چیف کے متعلق ایک حیران کن واقعے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب اسلام آباد کا جو حلقہ N47 ہے اور N48، یہاں پر ایک طرف تو تحریک انصاف کی جانب سے شعیب شاہین اور دوسری جانب علی بخاری جو ہیں یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، دوسری جانب مصطفیٰ نواز کھوکھر یہ آزاد حیثیت میں ان دونوں حلقوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے رجیم چینج آپریشن کا پول بھی کھولا تھا، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کا باقاعدہ حصہ تھے، لیکن بعد میں انہیں پیپلز پارٹی سے الگ ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اب 2018 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی اسلام آباد سے جو تینوں نشستیں ہیں یہ تینوں نشستیں تحریک انصاف نے جیتی تھیں، ان میں سے ایک نشست اسد عمر نے جیتی تھی۔ شاہد خاقان عباسی کو بھی اسلام آباد کی ایک نشست سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اب اسلام آباد کی جو تینوں نشستیں ہیں ان کے متعلق ایک بریکنگ نتیجہ سامنے آیا ہے، اور اس غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق شعیب شاہین جن کو بینرز تک اور پوسٹرز تک لگانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جن کی ریلیز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، اسلام آباد کے تینوں حلقے بھی پی ٹی آئی اپنے نام کر رہی ہے، یہ تینوں حلقے بھی پی ٹی آئی کے نام ہیں، اور یہاں پر غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کر لیا۔ لیکن یہاں پر لاہور کے اہم ترین حلقے سے جو ایک بڑا بریکنگ نتیجہ ہمارے پاس سامنے آیا ہے، اس نتیجے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ لاہور میں شریف خاندان کے لیے ایک بھیانک الیکشن رزلٹ سامنے آ گیا ہے، اور لاہور کے اسی حلقے سے ایک بڑی خوفناک قسم کی ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر تہلکہ مچائے ہوا ہے۔ اگرچہ اس ویڈیو کو اگین
پاکستان کے مرکزی میڈیا نے سنسر کر دیا، یہاں تک کہ اس ویڈیو سے جڑی خبر کو پاکستانی چینلز کی ویب سائٹس تک پر نشر نہیں کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس قسم کا جبر کا اور خوف کا ماحول ہے۔ اب یہ جو بریکنگ نتیجہ ہے اور یہ جو انتخابی نتیجہ ہے، یہ آیا ہے NA-129 لاہور سے۔ یہاں پر حماد اظہر کے والد میاں اظہر جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہیں تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے کیونکہ تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ نہیں دیا گیا۔ میاں اظہر کو الیکشن سے پہلے اغوا بھی کیا گیا، ایک بڑے سوبر بزرگ، شائستہ بزرگ سمجھے جاتے ہیں، اور حماد اظہر کو نام نہاد کیسز میں اس وقت آپ کہہ لیں کہ روپوش ہونا پڑا۔ اب NA-129 لاہور سے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے یہ حافظ محمد نعمان تھے، پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے اورنگزیب برقی، اور عدالت کی جانب سے چونکہ حماد اظہر کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اس لیے میاں اظہر کو یہاں سے PTI نے اپنا آزاد امیدوار نامزد کیا تھا۔ اب حماد اظہر نے 2018 کے الیکشن میں یہاں سے 1,05,825 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے مد مقابل جو نون لیگ کے امیدوار تھے مہر اشتیاق، انہوں نے 1,02,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہاں پر میاں اظہر کو بالکل کیمپین نہیں کرنے دی گئی۔ دوسری جانب ریاستی سرپرستی میں نون لیگ نے یہاں پر کیمپین کی، لیکن اس کے باوجود یہاں سے اب جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ سامنے آ رہا ہے، یہ انتخابی میدان جو ہے حماد اظہر کے والد میاں اظہر اپنے نام کر رہے ہیں، اور یہ حلقہ PTI کے نام ہو رہا ہے، اور یہاں پر نون لیگ کو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق شکست کا سامنا ہے۔ لیکن یہاں پر تہمینہ دولتانہ کے حلقے سے بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ تحریک انصاف کے لیے یہاں سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ تہمینہ دولتانہ کی ایک ویڈیو بھی مریم نواز کے ساتھ وائرل ہوئی، جس میں مریم نواز نے تہمینہ دولتانہ کو جب دھتکارا تو تہمینہ دولتانہ نے یہ کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم پارٹی کے لیے مر جائیں۔ اب یہ جو حلقہ ہے NA-158 وہاڑی، یہاں سے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تھے طارق اقبال چودھری، یعنی ان کے پاس بھی بلے کا انتخابی نشان نہیں تھا۔ طارق اقبال چودھری نے 2018 کے الیکشن میں تہمینہ دولتانہ کو 14,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی تھی، اور اب یہاں پر ایک مرتبہ پھر تہمینہ دولتانہ اور طارق اقبال چودھری کے درمیان مقابلہ تھا، اور یہاں پر طارق اقبال چودھری کو بالکل بھی کیمپین نہیں کرنے دی گئی۔ لیکن اب یہاں سے جو ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا بریکنگ نتیجہ آیا ہے، اس کے مطابق غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق یہاں سے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار طارق اقبال چودھری نے یہ حلقہ اپنے نام کر لیا ہے، یہ حلقہ ان کے نام ہونے جا رہا ہے، جبکہ تہمینہ دولتانہ کو یہاں سے شکست کا سامنا ہے۔ لیکن یہاں پر اٹک کا جو اہم ترین اور ڈیسائسو حلقہ ہے، جس کو 15 سب سے اہم حلقوں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کا ایک جو انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے، اس کا جو ایک بریکنگ الیکشن رزلٹ سامنے آیا ہے، یہ رزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ آج کی 3 سب سے بڑی بریکنگ نیوز میں سے ایک بڑی خبر ہے۔ اب یہ جو اٹک کا حلقہ ہے، یہاں سے NA-50 یعنی یہ جو حلقہ نمبر ہے NA-50 قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 50، یہاں پر PTI کی امیدوار تھی ایمان طاہر۔ ان کے والد کو بھی زد و کوب کیا گیا، انہیں ہراساں کیا گیا، ان کے پورے عملے کو 3-4 مرتبہ اغوا کیا گیا۔ یہاں سے چونکہ ان کے پاس بلے کا انتخابی نشان موجود نہیں تھا، انہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑا۔ اب اس پوری صورتحال میں نون لیگ کی جانب سے یہاں پر سہیل خان جو ہیں یہ امیدوار تھے۔ اب ایمان طاہر ایک خاتون ہونے کے باوجود ان کو بدترین طریقے سے ہراساں کیا گیا، لیکن یہ ڈٹی رہیں۔ انہوں نے بڑی ایگریسو قسم کی کیمپین کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پر اس سے پہلے جو ان کے والد ہیں PTI کے ٹکٹ پر میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، انہوں نے 66,000 ووٹوں کے مارجن سے یہ حلقہ جیتا تھا۔ اور یہ جو ایک حلقہ ہے، یہاں سے اب بریکنگ نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ یہ حلقہ ایمان طاہر کے نام ہونے جا رہا ہے، یعنی PTI کے نام یہ حلقہ بھی ہو رہا ہے، اور یہاں پر نون لیگ کو شکست کا سامنا ہے۔
اب آپ کو ایک اور بہت اہم نوعیت کے انتخابی نتیجے سے آگاہ کرتے ہیں۔ نواز شریف کے حلقے سے کیا بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے، مریم نواز کے حلقے کا کیا انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے۔ یہ جو اہم ترین حلقے ہیں ان کے نتائج بھی آپ سے مختصراً شیئر کرتے ہیں، کیونکہ لاہور میں نون لیگ کو ریاستی سرپرستی میں الیکشن کیمپین کروائی گئی، جبکہ تحریک انصاف نے اگر کوئی ریلی بھی نکالنے کی کوشش کی تو ان کی خواتین تک کو ہراساں کیا گیا، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اب یہاں سے جس قسم کے نتائج سامنے آئے ہیں یہ بہت ہی حیران کن نتائج ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ NA-32 یہاں پر تحریک انصاف کے حق میں ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا انتخابی نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ یہاں پر ANP کی جانب سے غلام احمد بلور جو ہیں یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور غلام احمد بلور کے مقابلے میں PTI کی جانب سے آصف خان امیدوار تھے۔ دوسری جانب JUI فے کی جانب سے حسین احمد مدنی یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور اس سے پہلے جو الیکشن تھا اس میں PTI کے امیدوار شوکت علی نے غلام احمد بلور کو 45,400 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ اب یہاں پر جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ سامنے آ رہا ہے، ایک مرتبہ پھر اگرچہ PTI کے پاس انتخابی نشان بلہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ حلقہ PTI کے امیدوار کے نام ہونے جا رہا ہے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق یہ حلقہ بھی PTI نے اپنے نام کر لیا۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا جو الیکشن نتیجہ ہے، جو سب سے اہم الیکشن نتیجہ ہے، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ خواجہ آصف کے حلقے سے اب ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا بریکنگ رزلٹ سامنے آیا ہے۔ خواجہ آصف کے حلقے میں ایک بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا ہے۔ اس نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ خواجہ آصف کے حلقے سے ایک بڑی تکلیف دہ، بڑی دلخراش قسم کی ویڈیو وائرل ہے۔ یہ وہی حلقہ ہے جہاں پر عثمان ڈار کی والدہ کا گریبان پھاڑا گیا، ایک بزرگ خاتون کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب یہاں پر خواجہ آصف جو ہیں وہ سیاسی طور پر رسوا ہو گئے ہیں۔ یہاں پر کس قسم کا انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے اس سیٹ سے جب تحریک انصاف کے ٹکٹ پر عثمان ڈار الیکشن لڑے تھے تو ان کو کوئی لگ بھگ 1400 ووٹوں سے ہرایا تھا، لیکن یہ بھی خواجہ آصف نے خود عثمان ڈار کو نہیں ہرایا تھا، بلکہ وہ یہ الیکشن ہار رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے جناب باجوہ کو فون کال کی اور فون کال کر کے کہا کہ باجوہ صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ اور خود جناب باجوہ نے بعد میں اعتراف کیا کہ خواجہ آصف نے مجھے کال کی تھی، رات کو یہ ہار رہے تھے لیکن صبح صرف 1400 ووٹوں سے جیت گئے۔ یہاں پر خواجہ آصف نے 1,17,002 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ عثمان ڈار نے 1,15,596 ووٹ لیے تھے۔ اب یہ جو حلقہ ہے یہاں پر خواجہ آصف کو نون لیگ نے دوبارہ ٹکٹ جاری کیا تھا، اور اس حلقے سے PTI کی جانب سے عثمان ڈار کی جو والدہ ریحانہ امتیاز ڈار، انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لیا۔ ان کے پاس بھی اس الیکشن میں انتخابی نشان بلہ موجود نہیں تھا، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر خواجہ اویس یہاں پر ان کے پاس پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تھا۔ لیکن یہاں سے اب جو بریکنگ نتیجہ سامنے آیا ہے، کیونکہ عثمان ڈار کی والدہ نے گھر گھر جا کر بڑی زبردست قسم کی کیمپین کی، اس لیے یہ جو حلقہ ہے یہ بھی PTI کے نام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ PTI نے عملی طور پر غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق یہ حلقہ بھی اپنا نام کر لیا ہے، اور خواجہ آصف کو یہاں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن یہاں پر نواز شریف کے حلقے سے اور مریم نواز کے حلقے کے جو انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں، جو بہت ہی حیران کن قسم کے انتخابی نتائج ہیں، جو آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے، اس خبر سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں اور یہ انتخابی نتائج بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب ان میں سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA-149 ملتان میں کیا حیران کن انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے، اور یہاں پر کون سا سب سے بڑا سیاسی برج الٹ کر رہ گیا ہے جس پر نواز شریف تکیہ کیے ہوئے تھے، اور نواز شریف نے اسی برج کی بنیاد پر اپنی نام نہاد کٹ پتلی حکومت بنانی تھی، لیکن اب یہ برج جو ہے یہ منہ کے بل زمین پر آ گرا ہے۔ اب یہ جو حلقہ ہے
یہ ہے حلقہ 149 ملتان۔ یہاں پر جہانگیر ترین جو ہیں یہ نام نہاد استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار تھے، اور دوسری جانب یہاں پر عامر ڈوگر جنہیں مانسیرا سے اغوا کیا گیا تھا، جنہیں پارٹی چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے جبر کیا گیا، 8 مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا، یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یہاں امیدوار تھے۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی کو بالکل کیمپین نہیں کرنے دی گئی، جبکہ جہانگیر ترین کو ریاستی اور اسی طرح ان کے اپنے جو مالی وسائل ہیں یہ سارے وسائل یہاں پر استعمال کیے گئے۔ لیکن اب یہاں سے ایک بڑا اور اہم نوعیت کا بریکنگ نتیجہ سامنے آیا ہے۔ یہ بریکنگ نتیجہ آپ کے ساتھ مختصراً شیئر کرتے ہیں۔ اب ملتان کا یہ جو حلقہ ہے یہاں پر 1 درجن سے زائد انتخابی امیدوار تھے، اور ان میں ایک طرف جہانگیر ترین تھے، دوسری جانب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار عامر ڈوگر، پیپلز پارٹی کی جانب سے رضوان احمد اور تحریک لبیک کے زاہد گجر یہاں سے کانٹیسٹ کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پر اب جو بریکنگ نتیجہ آیا ہے ایک ایسی صورتحال میں جب جاوید ہاشمی نے بھی پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا، تو یہ حلقہ بھی اب پی ٹی آئی کے نام ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے عملاً یہ حلقہ اپنے نام کر لیا ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق عامر ڈوگر جو ہیں وہ یہاں سے یہ حلقہ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو لاہور کے NA 128 سے جو ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا بریکنگ نتیجہ آیا ہے، یہاں سے جو ایک ناقابل یقین خبر آ رہی ہے، اس خبر کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ لاہور میں پی ٹی آئی کے اوپر بدترین قسم کا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ یہاں پر پی ٹی آئی کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی، لیکن یہاں پر NA 128 لاہور پر استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے محمد اون چودھری جو ہیں یہ ان کے امیدوار تھے، اور تحریک انصاف کی جانب سے سلمان اکرم راجہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ سلمان اکرم راجہ کا یہ پہلا الیکشن تھا، اور سلمان اکرم راجہ کو یہاں پر کیمپین نہیں کرنے دی گئی۔ اب یہ NA 128 کے متعلق جو ایک بہت بڑا بریکنگ نتیجہ آیا ہے اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ جو NA 128 کا حلقہ ہے یہ ایسے علاقوں پر مشتمل ہے جہاں پر نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں۔ اس میں گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور اسی طرح سمنا آباد جیسے علاقے شامل ہیں، اور یہاں پہ لوگ بھی کچھ خوشحال ہیں۔ اب یہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے عدیل غلام محی الدین جو ہیں یہ امیدوار تھے، اور یہاں پر MQM نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا۔ آغا محمد علی خان MQM کے امیدوار تھے، لیکن یہ جو حلقہ ہے اس حلقے میں پی ٹی آئی نے عملاً میدان مار لیا ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے نام یہ حلقہ 128 یہ پی ٹی آئی کے نام رہا ہے، اور یہاں پر پی ٹی آئی کے مخالفین کو شکست کا سامنا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو NA 127 لاہور سے ایک بڑے بریکنگ نتیجے کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز ہے۔ ایک انتہائی حیران کن نتیجہ یہاں سے سامنے آیا ہے، اور ایک اور سیاسی برج یہاں سے الٹ کر رہ گیا ہے۔ اب یہ جو NA 127 کا حلقہ ہے یہاں پر بلاول زرداری پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے، نون لیگ کی جانب سے یہاں پر نام نہاد نون لیگ کے رہنما عطا اللہ تارڑ امیدوار تھے، اور تحریک انصاف کے ٹکٹ تو ان کو نہیں ملا کیونکہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ چھین لے گیا۔ لیکن تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے ظہیر عباس کھوکھر۔ اب یہاں پر ایک بڑا ٹف کمپٹیشن ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ تحریک انصاف کو تو یہاں پر بالکل انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی۔ دوسری جانب عطا اللہ تارڑ اور بلاول زرداری نے یہاں پر نوٹوں کی بوریاں کھولیں۔ دونوں نے یعنی بلاول زرداری اور عطا اللہ تارڑ نے دونوں کی ویڈیوز چلائیں جس میں یہ دونوں ووٹوں کو خریدتے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر 5-5 ہزار روپے 7-7 ہزار روپے کا ووٹ خریدا گیا۔ لیکن اب یہاں سے جو انتخابی نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیے بھیانک ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ عطا اللہ تارڑ نے خود اعتراف کر لیا کہ ان کا اصل مقابلہ تحریک انصاف کے امیدوار ظہیر عباس کھوکھر سے تھا۔ اب یہاں پر غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق یہ حلقہ بھی تحریک انصاف کے نام ہے اور تحریک انصاف کے نام ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو نواز شریف، مریم نواز
اور حمزہ شہباز کے جو حلقے ہیں ان کے اہم ترین انتخابی نتائج سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ جو 3 بڑے بریکنگ نتیجے ہیں ان کے متعلق آپ کو دلچسپ اعداد و شمار بتاتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب آپ کو NA-33 کا ایک انتخابی نتیجہ، انتہائی اہم نوعیت کا انتخابی نتیجہ، اس نتیجے سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہاں پر تحریک انصاف پارلیمنٹرین یعنی جو نام نہاد ایک کنگز میکر پارٹی بنائی گئی تھی، اس کے ٹکٹ پر پرویز خٹک یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور NA-33 نوشہرہ سے تحریک انصاف کے امیدوار تھے شاہ احد، جو کہ آزاد حیثیت میں یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ ANP کی جانب سے یہاں سے خان پرویز امیدوار تھے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے سلیم اللہ خان یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے عنایت الرحمان یہاں پر امیدوار تھے۔ لیکن یہاں پر JUI نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا، جبکہ نون لیگ کی جانب سے اختر ولی یہاں پر امیدوار تھے۔ لیکن یہاں پر 3-4 آزاد امیدواروں کے ہونے کے باوجود تحریک انصاف کو یہاں پر مکمل طور پر ان کی کیمپین پر پابندی لگانے کے باوجود یہاں سے ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا بریکنگ نتیجہ آ رہا ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہاں سے یعنی NA-33 نوشہرہ سے پرویز خٹک کو عبرت کا نشان، یعنی ان کو یہاں سے شکست کا سامنا ہے۔ یہ حلقہ بھی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے اپنے نام کیا ہے۔ یہ حلقہ بھی تحریک انصاف کے نام ہونے جا رہا ہے، اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پرویز خٹک کو یہاں سے شکست کا سامنا ہے۔ لیکن یہاں پر نواز شریف اور شہباز شریف کے حلقوں سے جو بہت اہم نوعیت کے بریکنگ نتائج آئے ہیں، ان بریکنگ نتائج کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں حلقہ NA-132 کی تو یہاں پر شہباز شریف جو ہیں وہ نون لیگ کے امیدوار تھے۔ یہ قصور کا حلقہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے شاہین صفدر اور تحریک انصاف کی جانب سے یہاں سردار حسین ڈوگر جو ہیں یہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب یہاں پر چونکہ تحریک انصاف کو بالکل کیمپین نہیں کرنے دی گئی، تحریک انصاف کو مکمل طور پر کرش کر دیا گیا، اور دوسری جانب شہباز شریف نے سرکاری سرپرستی میں یہاں کیمپین کی، تو حلقہ NA-132 سے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق شہباز شریف نے یہ حلقہ دھونس دھاندلی، پری پول ریگنگ اور اسی طرح پولنگ ڈے پر ریگنگ کے باعث یہ حلقہ انہوں نے اپنے نام کیا۔ لیکن اب یہاں پر NA-44 سے جو PDM کے لیے ایک تباہ کن انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے، کیونکہ NA-44 سے ایک انتہائی ناقابل یقین نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اب NA-44 ہے یعنی قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 44، یہاں پر JUI کے سربراہ فضل الرحمان تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے فیصل کریم کنڈی، اور یہاں سے نون لیگ کے امیدوار تھے وقار احمد خان، یعنی فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور، نون لیگ کے وقار احمد خان اور پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی۔ اب یہاں پر اس سے پہلے بھی علی امین گنڈا پور نے فضل الرحمان کو 2018 کے الیکشن میں عبرتناک شکست دی تھی، اور اسی طرح اس مرتبہ بھی یہاں سے جو انتخابی نتائج غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سامنے آ رہے ہیں، تو جس طرح سے فضل الرحمان 2018 کے الیکشن میں اپنی دونوں نشستیں یعنی NA-38 اور NA-39 ہار گئے تھے، اسی طرح یہاں سے اب یہ حلقہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار علی امین گنڈا پور کے نام نظر آ رہا ہے، اور یہ حلقہ عملی طور پر غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق علی امین گنڈا پور نے اپنے نام کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پر نواز شریف کے متعلق اور ان کے حلقے سے جو حیران کن انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ نواز شریف جو ہیں یہ قومی اسمبلی کی نشستوں NA-15 مانسیرا یعنی NA-15 مانسیرا، NA-130 لاہور، اور اسی طرح شہباز شریف NA-123 لاہور اور 132 قصور سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب اس پوری سچویشن میں جو 4 بڑے اہم حلقے
اور ان کے جو نتائج سامنے آئے ہیں یہ بھی آپ سے مختصراً شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو NA 23 چارسدہ سے بھی ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا بریکنگ نتیجہ آیا ہے۔ NA 23 چارسدہ سے تحریک انصاف کے انور تاج امیدوار تھے، نون لیگ کی جانب سے جلال خان، قومی وطن پارٹی کی جانب سے آفتاب شیر پاؤ یہاں پر امیدوار تھے، اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے حاجی ظفر علی خان یہاں امیدوار تھے۔ اب تحریک انصاف نے یہاں پر آفتاب شیر خان کے مقابلے میں 2018 کے الیکشن میں 59,331 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی، اور یہاں پر ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کے نام یہ حلقہ نظر آ رہا ہے۔ تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس انتخابی نشان بلہ نہیں ہے، یہ حلقہ انہوں نے اپنے نام کر لیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بڑے بریکنگ نتیجے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور یہ جو بریکنگ نتیجہ ہے یہ شیرام خان ترکئی کے حلقے سے سامنے آیا ہے۔ اب شیرام خان ترکئی یہ NA 20 سے تحریک انصاف کے آزاد حمایت یافتہ امیدوار تھے، اور یہاں سے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار تھے وارث خان۔ لیکن یہاں سے اب ایک بڑا بریکنگ اور اہم نوعیت کا نتیجہ سامنے آیا ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے یہاں پر عبد الرحمان کو اپنا امیدوار بنایا گیا تھا، اور اس حلقے میں اس سے پہلے شیرام خان ترکئی نے کامیابی حاصل کی تھی، 34,851 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ امیر رحمان نے صرف 21,161 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس حلقے سے بھی یعنی تحریک انصاف جو ہے اس حلقے کو بھی اپنے نام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق یہ جو حلقہ ہے یہ بھی تحریک انصاف نے عملاً اپنے نام کر لیا ہے۔ اب آپ کو احسن اقبال کے حلقے سے جو ایک بڑا انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے، جو ایک بریکنگ نتیجہ سامنے آیا ہے، اس سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ احسن اقبال قومی اسمبلی کے حلقہ 76 سے نون لیگ کے امیدوار تھے۔ تحریک انصاف کے کرنل ریٹائرڈ جاوید یہاں سے تحریک انصاف کے آزاد حمایت یافتہ امیدوار تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کے سخاوت مسیح جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب یہاں پر اس سے پہلے احسن اقبال نے 1,59,651 ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہاں پر میسیو لیول پر یعنی بہت بڑے پیمانے پر الیکشن سے پہلے دھاندلی کی گئی، جسے پری پول ریگنگ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تحریک انصاف کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اور یہاں پر اب جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے یہ حلقہ احسن اقبال نے اپنے نام کیا ہے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق یہ حلقہ نارووال کا NA 76 حلقہ جو ہے یہ تحریک انصاف سے یعنی جو احسن اقبال ہیں وہ اس حلقے کو اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہاں پر آصف علی زرداری کے حلقے سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز اور ایک بڑے بریکنگ نتیجے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب آصف علی زرداری جو ہیں یہ NA 207 NA 207 یہاں سے یہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں سردار شیر محمد رند بلوچ، ان کے مخالف یہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ 2018 کے الیکشن میں آصف علی زرداری نے یہ حلقہ اپنے نام کیا تھا، اور اس مرتبہ بھی چونکہ یہاں پر سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا، سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا، تو یہ حلقہ ایک مرتبہ پھر آصف علی زرداری نے اپنے نام کیا ہے، اور یہاں پر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی یہ نشست جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ NA 123 لاہور شہباز شریف کے حلقے سے بھی ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اسی طرح جو NA 119 لاہور ہے یعنی جہاں سے مریم نواز امیدوار تھیں، یہاں سے بھی ایک بڑا اہم نوعیت کا انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے۔ یہ دونوں نتائج جو ہیں یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ دوسری جانب NA 22 مردان سے تحریک انصاف کے عاطف خان، JUI کے نیاز علی اور پیپلز پارٹی کے عابد علی شاہ، یہ جو حلقہ ہے یہاں پر بھی اس وقت تحریک انصاف جو ہیں وہ یہ حلقہ اپنے نام کرتی نظر آ رہی ہے، اور غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق یہ حلقہ بھی اس وقت PTI کے نام ہے۔ لیکن یہاں پر چودھری نثار علی خان صاحب کے حلقے سے ایک جو بریکنگ نتیجہ سامنے آ رہا ہے، جو بریکنگ خبر سامنے آ رہی ہے، یہ خبر بھی آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب NA 53 راولپنڈی سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے۔ یہاں سے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار
कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर यहाँ से उम्मीदवार थे और मुस्लिम लीग नून के राजा कमरुल इस्लाम को नून लीग का टिकट दिया गया था, जबकि दूसरी जानिब NH54 रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के मलिक तैमूर मसूद और पीपल्स पार्टी के कमर अब्बास मद्दे मुकाबिल थे। अब यहाँ पर भी PTI को कैंपेन नहीं करने दी गई। इसी तरह चौधरी निसार अली खान साहब के जो हमायती थे उनको भी हिरासा किया गया, उनके ऊपर भी FIR दी गई। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ये हल्का अपने नाम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा टफ कंपटीशन था, लेकिन गैर सरकारी गैर रकमी नताइज के मुताबिक ये हल्का भी PTI के नाम होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा के मुतल्लिक भी आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, क्योंकि NA65 गुजरात से भी अब एक बड़ा ब्रेकिंग नतीजा सामने आया है। ये भी आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब यहाँ से मुस्लिम लीग नून के चौधरी नसीर अहमद अब्बास जो हैं ये उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे सैयद वजाहत। इस हल्के में बड़ा सख्त कंपटीशन मुतवक्के था, लेकिन PTI को यहाँ से अगेन कैंपेन नहीं करने दी गई। इसलिए यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो मजबूत पोजीशन में नज़र आई और पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ से ये हल्का जीतते हुए नज़र आ रही है। अब यहाँ पर आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इलेक्शन के दिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और इसका जो सर्वर है ये डाउन हो गया है। और PTI ने अब ये क्लेम किया है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और सर्वर और रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को डाउन करके मुबैना तौर पर कोई रिजल्ट्स जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। हमारे पास 8 मज़ीद बड़े हलकों के बड़े दिलचस्प नताइज मौजूद हैं, वो इसी प्रोग्राम की दूसरी एपिसोड में आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया।